अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल जिसकी फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल, मुसन्निफ़ा हैं आमना रियाज। किस्त नंबर 10। दरवाज़ा खुला हुआ था। गेती आरा बिला झिझक अंदर दाखिल हो गई, मगर जी जान से बदमज़ा हुई। पलटना चाहा, मगर मजहर जो अलमारी में मुंह दिए खड़ा था, गर्दन मोड़कर देख चुका था। अरे गेती, आओ ना, रुक क्यों गई। बेहद मसरूफियत भरा अंदाज था, खिलाफ मामूल लहजे में शौकीना, अल्फाज में शरारत। वो चौंकी, हद दर्जा ताज्जुब से उसकी जानिब देखा, मगर खुद को इस्तफसार से बाज ही रखा। आपा बेगम कहाँ हैं? ज़रा मेहमान खाना तक गई हैं, तुम बैठो। मजहर ने फिर मसरूफियत भरा जवाब दिया। तुम तो कहीं जा रहे थे ना चाहते हुए भी वो खुद को बाज ना रख सकी पूछने से। मुझे कुछ करेंसी चाहिए थी, इसलिए वापस आना पड़ा। उसने नोटों की कुछ गड्डियाँ लाकर ब्रीफ केस में रखीं और उसे बंद करते हुए बोला, वैसे एक बात तो बताओ, ये तो मुझे भेजने पर ही क्यों इस कदर बजीत रहती हो। उसका लहजा मतबसम और शरीर था। गेती ने मतलिक परवाह ना की। बहुत एहतमाम हो रहा है, तैयारी कहाँ की है। उसके अंदाज में महसूस होने वाली लाताल्लुकी थी, जैसे बात पर बात पूछ लिया हो। पंजाब जा रहा हूँ, लाहौर जाऊँगा पहले, फिर चंद रोज़ के लिए साहिवाल के करीब एक गांव है वहाँ, लेकिन ज़्यादा वक्त लाहौर में ही सर्फ होगा। यूँ समझो एक प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ आया था, वही मुकम्मल करने जा रहा हूँ। वो बड़े अंदाज से मुस्कुराया और गेती जैसे लम्हों में उस मबहम बात का मफहूम जान गई। दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। तुम भी चलो, थोड़ा घूम फिर लोगे तो मिजाज पर अच्छा असर पड़ेगा। हो सकता है शोले उगलना बंद कर दो। वो हंसा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने दो टोक जवाब दिया था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, वो फ़ौरन मान गया। लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें कुछ रोज़ के लिए मेरे साथ चलना होगा, मेरे फ्लैट पर। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ वक्त गुजारे। जाती है मेरी जूती, वो तड़क सी गई। अल्लाह जाने ये शख्स किस मिट्टी से बना था, यूँ डिमांड करता था जैसे वो तो बस सुनने की ही मुंतज़िर है। ज़ाहिर है मेरी जान, तुम जाओगी तो जूती कैसे नहीं जाएगी। वो इत्मीनान से टांग पे टांग रखते हुए बोला। जिस अधूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने जा रहे हो उसे ही ले आना और जहाँ मर्जी ऐश करते फिरना। मैं तो किसी सूरत नहीं जाऊंगी कहीं भी। वो नफ़रत से बोली। इतनी जल्दी कहाँ मुकम्मल हो पाएगा भाई, लोहा गर्म करने में कुछ वक्त लगता है। मेरी तो खुद दुआ है जल्द से जल्द मुकम्मल हो। बिलीव मी गेती, ऐसी मोहनी सूरत है, तुम देख लो तो अपना चेहरा भूल जाओ। तुम्हें देखा था तो लगा था इससे ज़्यादा हुस्न ये आंखें नहीं देख सकती, लेकिन उसे देखा तो पता चला अभी तो इन आँखों ने कुछ देखा ही नहीं। बाकी बात रही तुम्हारे ना जाने की। वो उठ के उसके करीब आ गया और धीरे से उसका गाल छूकर बोला, जाना तो पड़ेगा ही। वो बहुत वारफ्ता निगाहों से उसे देख रहा था। उसका चेहरा गेती के चेहरे के बेहद करीब था। गेती नफरत अंगेज मुस्कुराहट उछालकर बोली, किसी गलत फहमी में मत रहना मजहर, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो जितनी तेज़ी से पलटी थी, मजहर ने उतनी तेज़ी से उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे करीब किया था। उसकी गिरफ्त इस कदर आहनी थी कि खुद को छुड़वाने की कोशिश में गेती फड़फड़ा कर रह गई। गलत फहमी में तो तुम हो जाने मन। एक कागज़ है जिस पर तुमने खुद दस्तखत किए थे। उस कागज़ को मैं अलमारी के खुफिया खाने में बहुत संभाल कर रखता हूँ, ताकि हवा उड़ाकर कहीं इधर उधर ना कर दे और हम हाथ मलते रह जाएं। उस कागज़ की रूह से ज़बरदस्ती तो क्या, वो सब कुछ कर सकता हूँ जो करना चाहूँ। तुम मेरे हकूक़ को चैलेंज नहीं कर सकती। जब मैं वापस आऊँ तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहना। सुधाई हुई घोड़ी भी जब अड़ी करने लगती है तो लगाम खींचकर चाबक लगाना ज़रूरी हो जाता है। मुझे चाबक लगाने पर मजबूर मत करो गेती। उसने गेती की आंखों में आंखें डालकर निहायत सफाकी से कहा और बेहद नरमी से उसका गाल छूकर पीछे हट गया। गोया साफ जता दिया था, तुम आज़ाद हो, जितनी ऊंची चाहो उड़ान भरो, मगर ये मत भूलो कि तुम्हें लौटकर यहीं आना है। वह ब्रीफ केस उठाता उसका गाल थपथपाता बाहर निकल गया। गेती के गाल पर गोया कांटे उग आए थे। अल्लाह करे तुम वापस ही ना आओ। प्लेन से जाओ तो क्रैश हो जाए, ट्रेन से जाओ तो पटड़ी बदल जाए, ऐसा अजीम धमाका हो कि तुम्हारी बोटियां तक ना मिलें। बस तुम वापस ना आओ, ताकि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ सुकून आए। और जिसकी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हो, अल्लाह उस पर रहम करे। उसका सारा वजूद गोया आतिश फिशां की तरह पक रहा था। तभी आपा बेगम साड़ी का पल्लू संभालती हुई चली आईं। तुम अब तक खड़ी हो, बैठ जाओ भाई, ज़रा तफसील से बात करना है। और ये मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? मजहर के जाने से खफा हो? गेती का दिल चाहा इतनी ज़ोर से कहकहा लगाए, ये जो इतनी जहाँ दीदा औरत है, घाट घाट का पानी पी के बैठी है, एक इसी मामले में इसको नज़र आना क्यों बंद हो जाता है?
इसे मेरे चेहरे पर लिखी नफरत और बेजारी दिखाई नहीं देती? और अगर इसे पता चले मैं इसके इकलौते लखते जिगर के लिए कैसी कैसी बद्दुआओं का एहतमाम किए बैठी हूँ, तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? अच्छा, बैठ भी चुकोगे थी, तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करना है। वो जो लड़की तुम्हारे कमरे में, उसी के बारे में। असल में अभी वो आया था अख्तर बट, उल्लू का पट्ठा। आपा बेगम की अपनी ही परेशानियां थीं, वो इन हमाक से सुनने की कोशिश करने लगी। रात का कोई नामालूम पहर था जब उसकी आंख खुल गई। बंद दरवाजे के पीछे सावन की पहली बारिश तेज़ हवा की संगत में अभी भी ज़ोरों शोर से बरस रही थी। बिजली हनूज गायब थी, अलबत्ता आसमानी बिजली की रोशनी कभी कभी रोशनदानों से झांकती थी। उसने उसी नामुकम्मल रोशनी में सर उठाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। सबकी सब उल्टी सीधी सो रही थी। सानिया भी पढ़ते पढ़ते मेज़ पर सर रखे सो चुकी थी। मोमबत्ती अल्लाह जाने उसने खुद बुझा दी थी या पिघल कर अपना शोला खो चुकी थी। उसने सर वापस तकिए पर रख लिया। पंखा किसी बेहिस्सो हरकत चमगादड़ की तरह छत से चिपका हुआ था। वो चंद लम्हे पंखे को देखती रही, फिर करवट बदल ली और लाशऊरी तौर पर बारिश की आवाज़ सुनने लगी, जिसकी गोया हर हर बूंद में मोती सिमटे हुए थे। कभी तेज़ हवा फुनकारने लगती, इधर किसी शाख से उलझती, उधर कोई चीज़ गिराती। कभी बादल गरजते और बिजली कड़कती, और चंद लम्हों के लिए कमरे की तारीकी कोहर की मानंद छट जाती, मगर बारिश की मौसीकियत बरकरार थी। तभी उसके दिल में कोई ख्याल आसमानी बिजली की तरह लपका। उसने उठकर एहतियात से दरवाजे की चटखनी गिरा दी। क्या हुआ आनी, दरवाज़ा क्यों खोल रही हो? सानिया की आंख खुल गई थी। उसकी आवाज़ में नींद का खुमार और उलझन थी। कमरे में बहुत हब्स है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। दरवाज़ा खुल चुका था। खुशगवार खुशबू में लिपटा नम हवा का झोंका उसका चेहरा छूकर कमरे की तारीकी में फैल गया था। हब्स? सानिया ने चौंक कर कहा। ठीक है, बारिशों के मौसम में कमरे हब्स ज़दा हो जाते थे, मगर इस वक्त तो कमरे का माहौल खासा पुरसकून था। हब्स तो नहीं है? अच्छा, नहीं है? वो हंसी, और उसकी हंसी सानिया की समझ से बालातर थी। मगर बंद दरवाज़ों के पीछे घुटन होती है, और मुझसे घुट घुट कर जिया नहीं जाता। मुझे बंद दरवाजे के पीछे रहने से नफरत है। सानिया ने बेजारी से उसे देखा। रात के इस पहर वो कैसी उलझी हुई गुफ्तगू कर रही थी। तुम्हें बंद दरवाजे से नफरत है, और कीड़े मकोड़ों को खुले दरवाजे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बरसात में तो यूँ भी कई कीड़े निकल आते हैं। दरवाज़ा बंद कर दो, वरना कोई कीड़ा अंदर आ जाएगा, और मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है। वो मेज़ पर इधर उधर हाथ मारकर माचिस तलाश कर रही थी। तुम्हारा दिल नहीं चाहता सानी, तुम बंद दरवाज़ों के पीछे ना रहो, आसमान में उड़ो, रोशनियों में सफ़र करो। ये घुटनसता माहौल और तारीकी इंसान को क्या दे सकते हैं? हैं सानी, बताओ ना, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता? उसका लहजा किसी बेचैनी का गमाज था। दिल? सानिया ने तलाश तर्क करके पल भर को उसकी जानिब देखा। इतनी तारीकी में तासुरात तो खैर क्या समझ आते, अलबत्ता तेज़ हवा से फड़फड़ाता मलबूस दिखाई दे रहा था। वो दरवाजे से लगी ज़मीन पर बैठ चुकी थी। हो सकता है मेरे दिल ने भी कोई चाह पाल रखी हो, मगर दिल की सुनता कौन है? उसने लापरवाही से कहा। इर्द गिर्द इतनी आवाज़ें हैं, पहले उन्हें तो सुन लें। दिल की बात में देखी जाएगी। और तुम्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम अपने दिल के साथ ज़्यादती कर रही हो? आनिया ने ताज्जुब से पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका लहजा मुस्तहकम था। तुम बहुत अजीब हो सानी। उसका लहजा भी अजीब था, जैसे वो खुद भी समझ ना पा रही हो कि कोई इंसान खुद अपने दिल से भी इतना लाताल्लुक़ कैसे हो सकता है। बहुत ही अजीब। मुझे तुम पर हैरत हो रही है। कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से पाबंदियाँ कैसे कबूल कर सकता है? पाबंदियाँ? सानिया को हकीकी मानों में उसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर ताज्जुब हुआ था। तुम किन पाबंदियों की बात कर रही हो? मुझे तो पाबंदियाँ दिखाई नहीं देती। तुम्हारी और मेरी शख्सियत की तरह हमारी सोच में भी बहुत फ़र्क है। मैं समझ नहीं पा रही, तुम्हें कैसे समझाऊँ? वो खुद ही उलझ रही थी, फिर खुद ही सरत से बोली, ये बंद दरवाजे पाबंदियाँ नहीं तो और क्या हैं? उसके उलझन भरे लहजे ने सानिया को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। उसे लगा उसके सामने आनिया नहीं, एक छोटी सी बच्ची बैठी है जिसका मासूम जहन उसे उलझा रहा है। हाँ, तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत फ़र्क है। सानिया फ़ौरन मान गई। अब यही देख लो, जिस चीज़ को बल्कि इक़दाम को तुम पाबंदी कह रही हो, मैं उसे एहतियात समझती हूँ। बरसात के मौसम में कई तरह के मूज़ी कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, और दरवाजे बंद ना रखे जाएं तो वो अंदर आकर नुकसान पहुँचा सकते हैं। सानिया ने बेहद रसान से उसे समझाने की कोशिश की थी। आनिया ने गज़बनाक नज़रों से उसे घूरा। मीसनापन तुम पर ख़त्म है सानिया बेगम। मालूम है मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन बात को घुमा फिराकर अपनी पसंद के मुतालिब में ढाल लेना कोई तुमसे सीखे। महज कीड़े मकोड़ों की वजह से ताज़ा हवा का रास्ता रोक देना कहाँ की अक्लमंदी है? वो तड़क कर बोली। बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर दरवाज़ा खुला रखा जाता है।
وہ پھر پہلے سے متحمل لہجے میں بولی تھی۔ آنیہ کو مستقل خاموش پا کر پھر بولی، میں تو یہی کہوں گی جسے تم پابندی کہتی ہو وہ اصل میں احتیاط پسندی ہے۔ لفظوں کے ہیر پھیر سے کیا ہوتا ہے؟ آنیہ نے کلس سے کہا۔ اگر یہ پابندی ہے تو صرف میرے لیے کوئی ہے، اور اگر یہ احتیاط پسندی ہے تو بھی اسے سب کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ صرف میرے لیے۔ ایسی کون سی پابندیاں لگ گئی ہیں تم پہ جن کی تم شکایت کر رہی ہو؟ اس نے شاید پہلی ہی بار اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا تھا۔ وہ ماچس کی تلاش بڑی دیر ہوئی ترک کر چکی تھی اور اب دونوں ہاتھ گود میں رکھے آنیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم مت پوچھو، تمہیں نظر نہیں آئے گی، تم تو اپنی پسند کی زندگی گزار رہی ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، کماتی ہو، جیسے چاہو خرچ کر سکتی ہو، جو چاہو خرید سکتی ہو، کوئی چیز پسند آ جانے پر اسے خریدنے کے لیے تمہیں میری طرح سوچنا نہیں پڑتا، تمہیں ویسے مسائل کا سامنا نہیں ہے جیسے مجھے ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم آزاد ہو، کسی کی دست نگر نہیں، کہیں آنے جانے کے لیے تم کسی کی پابند نہیں ہو، تمہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو تم بتاتی ہو، اجازت نہیں مانگتی، لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر ثانیہ دم بخود اسے دیکھ رہی تھی۔ بجلی کڑکتی تھی تو اس کا وجود روشنی میں نہا جاتا تھا۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ اب بھی ثانیہ کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے، مگر مفہوم کہیں راستے میں ہی دم توڑ جاتا تھا۔ وہ آنیہ کے پہلے وار سہ کر پرسکون ہو پاتی تو آگے کچھ سنتی۔ بہت عام سی باتوں کو اپنی بدگمانی کے باعث لفظوں ہی لفظوں میں بہت خاص بنا ڈالا تھا۔ خوش آئند باتیں ہی خاص نہیں ہوتی، ناگوار باتیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ گو کہ ثانیہ اپنی زندگی سے کبھی غیر مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں جو ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پر ہر چیز کو قبول کر لینا بہت جلدی سیکھ لیا تھا، اور یہ عادت اس کے بچپن کے ساتھ ہی پروان چڑھی تھی، مگر ان چند لمحوں میں اسے احساس ہوا تھا جو زندگی وہ گزار رہی تھی وہ اس کی پسندیدہ نہیں تھی۔ کوئی اپنی پسند سے مشقت بھری زندگی مول نہیں لیتا۔ موقع دیا جائے تو ہر کوئی سہل اور پرسکون زندگی کا انتخاب کرے گا، اور وہ بھی تو اسی ہر کوئی کے درجے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر آنیہ یہ بات کس طرح کہہ سکتی تھی کہ وہ من پسند زندگی گزار رہی ہے؟ پریشانی کیا صرف واویلا مچانے سے دکھائی دیتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے وہ کماتی ہے، مگر کمائی اڑانا آسان ہے، کمانا مشکل۔ سارا دن بچوں سے سر کھپاتے وہ جسمانی ہی نہیں ذہنی طور پر بھی اتنا تھک جاتی ہے کہ گھر آ کر بھی کھانے کا ہوش نہیں رہتا۔ ایک واحد چیز جو اس وقت قابل توجہ لگتی ہے وہ ہے پلنگ، مگر وہ فوراً نہیں سوتی، اسے بہت سا وقت اپنی پڑھائی کو بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے اگلی ڈگری اسے کمانے کے لیے بہتر مواقع فراہم کرے گی، اور یہ مواقع وہ اپنے گھر والوں کی خاطر کھونا نہیں چاہتی۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی کہ آخری بار اس نے خود پر کب خرچ کیا تھا، مگر اسے ٹھیک سے یاد نہیں آیا۔ یہ اتنی پرانی بات ہو چکی تھی کہ اس کے لاشعور میں بھی اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ بازار جاتی تھی تو بہترین چیز اپنی بہنوں کے لیے پسند کرتی تھی، اپنے لیے وہ سب سے آخر میں اور کم قیمت چیز لیتی تھی، اور اسے بھی فوراً پسند آنے پر نہیں خریدتی تھی، خوب اچھی طرح چھان پھٹک کر خریدتی تھی۔ اور یہ دستے نگر ہونا کیا ہوتا ہے؟ وہ دن بھر جو لوکل ویگنوں اور بسوں کے دھکے کھاتی تھی اس کی نسبت گھر میں پرسکون ہو کر بیٹھے رہنا ہزارہ درجہ بہتر تھا۔ کہیں آنے جانے کے لیے وہ صرف بتاتی تھی کیونکہ اسے لگا ہی نہیں کہ روز سویرے اکیڈمی جاتے ہوئے اسے امی سے اجازت لینا چاہیے کہ امی میں اکیڈمی چلی جاؤں، وہاں مختلف کلاسز کو پڑھانے کی تنخواہ ملتی ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں۔ اسی طرح ہر روز ہوم ٹیوشن کے لیے جاتے ہوئے بھی اجازت لینا چاہیے تھی کیا؟ وہ یہ سب کرتی تھی جو آنیہ نے کہا تھا، اور آنیہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی، لیکن آخر کیوں؟ ثانیہ کا دل چاہا وہ آنیہ سے اس کیوں کا جواب مانگے، ان چند لمحوں میں سوچی ہوئی ساری باتیں اسے بتائے، مگر پھر وہی بات کہ دل کی سنتا کون ہے؟ بیچارہ ایک کونے میں پڑا دھڑک رہا ہے تو دھڑکے جائے، جس روز احتجاجاً دھڑکنا بند کرے گا اسی روز نوٹس لیں گے۔ بادل اتنی زور سے گرجے کہ اس کا سارا وجود پل بھر کو لرز سا گیا۔ دروازہ بند کر دو آنی، کڑکتی بجلی اور گرجتے بادلوں سے خوف کھانے والی ثانیہ نے سراسیمگی سے کہا، مگر آنیہ سنی انسنی کر کے بیٹھی رہی اور برستی بارش کا نظارہ کرتی رہی۔ اسے ثانیہ کے خوف سے کوئی غرض نہ تھی۔ ایک بات کہوں آنی، اس کا لہجہ جھجک آمیز تھا، تم کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کیوں نہیں کر لیتی؟ کچھ اور تو نہیں، تمہاری پاکٹ منی ہی نکل آیا کرے گی۔ ایک تو تم سے پیسے لینے میں یہ بہت قباحت ہے، بات بے بات جتانے لگتی ہو۔ اس نے ناک چڑھائی۔ ایک اور الزام؟ وہ تو کہہ کر پچھتائی کہ اب یہ بات آنیہ کو بھولنی نہ تھی، مگر چونکہ الفاظ منہ سے نکل چکے تھے سو آگے بڑھانا ضروری تھا۔ میں جتا نہیں رہی، یوں ہی ایک مشورہ دے رہی ہوں۔ تمہیں اکثر شکوہ رہتا ہے کہ تمہیں پاکٹ منی نہیں ملتی، تمہیں کوئی چیز خریدنی ہو تو پیسے نہیں ہوتے، تم کوئی جاب کرو گی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے مناسب الفاظ استعمال کیے تھے۔ یا یوں کرو، BA کی تیاری کر لو، شفق کے ساتھ ہی پیپرز دے دینا،
کم سے کم کہیں اپلائی تو کر سکو گی، کیونکہ آج کل حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر بہرحال سمپل ایف اے سے تو بہتر ہے۔ جب تم ایم اے کر کے کوئی تیر مارو گی تب مجھ سے بات کرنا۔ اس نے کڑ کر سوچا۔ رہنے بھی دو ثانی، کیا رکھا ہے ان پڑھائیوں میں سوائے مغز ماری کے؟ اس نے دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھائی۔ لیکن پھر بھی ثانیہ نے کہنا چاہا، مگر آنیہ نے ٹوک دیا۔ مجھے نہیں کرنی کوئی ملازمت، وہ اپنی جگہ آ گئی تھی۔ بس تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ میری شادی کسی امیر لڑکے سے ہو جائے، وہ مجھے ایک ایسا لائف سٹائل فراہم کر سکے جیسا میں چاہتی ہوں۔ اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے اس کے لہجے میں کئی عزائم جھلک رہے تھے۔ لیکن ثانیہ کے سامنے کوئی خدشہ منہ کھولے کھڑا ہو گیا۔ عادل تو اتنا امیر نہیں ہے آنی۔ تم سے کس نے کہا میں عادل سے شادی کروں گی؟ وہ گھٹنے پر کوہنی ٹکا کر طنزیہ لہجے میں بولی۔ وہ ثانیہ کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر اسے ثانیہ کا فق چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر دکھائی دے رہا تھا تو وہ اس پر دھیان دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں عادل سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھے آسائشات دے سکے۔ میں مڈل کلاس عورتوں کی طرح دانتوں سے ایک ایک روپیہ پکڑ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں جب خرچ کروں تو لاکھوں نہیں تو ہزاروں ضرور میرے پاس ہوں۔ جبکہ عادل سے شادی کر کے مجھے کیا ملے گا؟ وہی معمولی 500 کا نوٹ اور 250 کی سستی چپل، جبکہ میرے پیر یہ سستی چپل پہننے کے لیے نہیں ہیں۔ مجھے اللہ سے ہمیشہ گلا رہا ہے، اس نے مجھے غلط گھر میں پیدا کیا۔ اسے مجھے کسی محل میں پیدا کرنا چاہیے تھا، لیکن بہتری کا ایک موقع تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اور عادل سے شادی کر کے میں اپنا یہ واحد چانس گنوانا نہیں چاہتی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو آنی؟ تمہاری اور عادل کی نسبت بچپن سے طے ہے۔ اس سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بچپن کے وعدوں کو اگر اتنی اہمیت دی جاتی ہے تو اس دور کے جھگڑوں کو بھی اتنی ہی اہمیت ملنی چاہیے۔ تمہیں یاد ہوگا جب ہم چھوٹے تھے تو میرا اور عادل کا جھگڑا ہوا تھا، اور ہم نے زندگی بھر ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو آنی۔ اس گھر میں پہلے کیا کم مسائل ہیں جو تم اور اضافہ کر رہی ہو؟ اور تم مجھے ناپسندیدہ زندگی کی طرف کیوں دھکیل رہی ہو، جبکہ مجھے عادل پسند ہی نہیں ہے؟ اس نے دو بدو کہا۔ لیکن وہ تمہیں پسند تھا، ثانیہ نے زور دے کر کہا۔ تھا، اب نہیں ہے، آنیہ نے ٹھوس لہجے میں زور دے کر کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو آنی، اور مجھے بھی کر دو گی۔ آخر اب عادل میں کیا برائی آ گئی کہ وہ تمہیں ناپسند ہے؟ بہت ساری برائیاں ہیں۔ وہ مجھے میری من پسند زندگی نہیں دے سکتا، وہ مجھے آسائشات نہیں دے سکتا، وہ مجھے ہزاروں روپے نہیں دے سکتا، اور تم مجھے مجبور مت کرو۔ میں اس گھر سے نکل کر ایک اور ایسے گھر میں نہیں جانا چاہتی جو اسی گھر کی طرح بیکار ہے۔ بیکار؟ ثانیہ نے دہرایا۔ تم ساری زندگی اسی بیکار گھر میں رہتی رہی ہو، اس میں اب کیا برائی پیدا ہو گئی؟ میں کچھ کہوں گی تو تم پھر اسے لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھا دو گی، مگر ایک بار تم سن لو یہ بہتر ہے۔ مجھے اس گھر میں غربت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے بتاؤ یہاں کیا ہے؟ ٹپکتی ہوئی چھتیں، ٹوٹا ہوا فرنیچر، مرغی کے دڑبے جتنا باورچی خانہ، سسکتی ہوئی غربت۔ ایک وقت کھانا کھا کر اگلے وقت کی فکر ستانے لگتی ہے۔ تم چاہتی ہو میں اس گھر سے نکل کر عادل کے گھر جاؤں اور پھر وہاں یہی سب حالات دیکھوں؟ ہمارے گھر کے حالات اتنے برے نہیں ہیں آنی، ثانیہ نے صدمے کسی کیفیت میں کہا۔ مگر برے ہیں، یہ تو مانتی ہو نا؟ اس نے انگلی اٹھا کر پوچھا۔ اللہ کے لیے آنی یہ سب باتیں امی کے سامنے مت کرنا، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے وہ پہلے ہی ہم لوگوں کے لیے کتنا پریشان رہتی ہیں، ہماری شادیاں۔ ایک منٹ، آنیہ نے اس کی بات قطع کی۔ پہلے تو تم اپنی یہ غلط فہمی دور کرو کہ امی ہم لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ صرف تمہارے لیے پریشان ہیں کیونکہ تمہارا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ میرے لیے عادل کے علاوہ بھی رشتوں کی کمی نہیں ہے، یوں ہی تو تمہارے لیے آنے والے میرے پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ ثانیہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، مگر آنیہ نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ خوشی بوا کے توسط سے اب تک 3 رشتے آئے تھے۔ 2 مرتبہ آنے والے لوگوں نے چپ سادھ لی تھی، اور ان معاملات میں چپ کا مطلب عموماً نہ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ پہلی مرتبہ آنے والی خواتین نے حقیقتاً آنیہ کے لیے بے حد پسندیدگی اور لگن ظاہر کی تھی، مگر ایک دفعہ کو ہر دفعہ سمجھ لینا کیا درست تھا، اور آنیہ یہی کر رہی تھی۔ بجلی چمکی تھی، روشن دان کمرے میں روشنی پھینک رہے تھے۔ ثانیہ نے دیکھا آنیہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرے پر تفاخر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ثانیہ نے پرسکون ہونے کی کوشش کی مگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہی تھی۔ آنیہ کی باتوں سے جھلکتے عزائم نے اسے پریشان ہی نہیں خوف زدہ بھی کر دیا تھا۔ شام تک وہ اس کے رویے میں بڑھتی تلخی سے متفکر تھی، مگر اب وہ واقعی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کل اس کا پیپر تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا وہ کچھ بھی پڑھ نہیں پائے گی، مگر اس نے ٹٹول کر ماچس تلاش کی تھی اور موم بتی جلا کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر بارش رک چکی تھی مگر بادل ہنوز گرج رہے تھے۔ بارش کیا تھی، اچھا خاصا طوفان ہی تھا۔
बड़ी देर तक ठंडी हवा दीवानों की तरह यहाँ वहाँ उधम मचाती रही। फिर देखते ही देखते सालाबारी शुरू हो गई। टीन से बनी छत पर गोया तड़तड़ करके गोलियां बरस रही थीं। अजमल ने कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खोलकर बाहर झांका। कच्चा सहन यहाँ से वहाँ तक बर्फ़ के टुकड़ों से भरा पड़ा था। अल्लाह तौबा! उन्होंने दबाकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। ये बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। खड्डे पड़ गए ज़मीन में। वो हाथों से असल साइज़ वाज़ा करते अंगीठी के पास आ बैठे। वो तशवीश में मुब्तला हो गए थे और कुछ ऐसा गलत भी ना था। फसलें कटाई के लिए तैयार खड़ी थीं। ऐसे में ऐसी तूफ़ानी बारिश। शाम से भी पहले रात ढल गई थी और जितने काले स्याह बादल आसमान पर सिमटे हुए थे, लगता था साल भर की बारिश आज ही बरसाने चले आए हैं। चलो खैर, परेशान होने से तकदीर का लिखा टल तो नहीं सकता। अजमल बेध्यानी में चारपाई पर लेटे अपने छोटे बच्चे की जानिब देखने लगे। इसी बेध्यानी में गोया बीवी से मुखातिब हुए। बच्चे ने बाप को अपनी जानिब मतवज्जा पाया तो किलकारी मारकर तेज़ तेज़ मुन्ने मुन्ने हाथ पैर चलाने लगा। ओह मेरा बेटा, इधर आजा मेरे शहजादे। अजमल ने उठकर बच्चे को गोद में बिठा लिया। वो खुश होकर और भी तेज़ तेज़ हाथ पैर चलाने लगा। सकीना ने बाप बेटे को मगन देखा तो फ़ौरन चाय का प्याला लाकर सामने रख दिया। महकती हुई सब्ज़ चाय की दिलफरेब खुशबू सारे में फैल चुकी थी। अजमल ने अभी प्याला लबों से लगाया ही था कि बैरूनी दरवाज़ा बेहद ज़ोर से खटखटाया गया। इतनी ज़ोरदार आवाज़ थी कि प्याला छलकते छलकते बचा। अल्लाह खैर, ये कौन आ गया? सकीना ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। मैं देखता हूँ। अजमल ने तौकीर को उनके हवाले किया। हो सकता है गुलबानो हो। अजमल ने प्लास्टिक की बड़ी सी शीट को खोलते हुए ख्याल जाहिर किया। सकीना बेजारी से बोली, अगर वही है तो दरवाजे पर ही 2 चपेड़ें ज़रूर लगाना। जहाँ गई थी वहाँ ज़रा टिक कर नहीं बैठ सकती थी? बारिश रुकनी भी तो थी। उनके लहजे से तनफ़्फ़ुर झलक रहा था। अजमल ने नागवारी से उन्हें देखा। तुम पहले दुश्मनी निभा लो, यह मत देखना गुल किस मुश्किल में है। वो शीट को छप्पर की तरह तान कर बाहर लपके के दरवाज़ा बुरी तरह पीटा जा रहा था। हाँ, तुम्हारी बहन को तो बस दूसरों की मुश्किलात बढ़ाना आती हैं। वो बड़बड़ा कर रह गई और सारी तवज्जो बाहर की सिमत लगा दी। ओ कौन है भाई? दरवाज़ा बेहद बुरी तरह खटखटाया जा रहा था। अजमल ने उजलत में दरवाजे से चंद कदम पीछे ही ज़ोर से आवाज़ देकर पूछा, भाई अजमल, मैं हूँ, फ़ारूक। सालाबारी रुक चुकी थी और बारिश बेहद तेज़ थी। अजमल ने झटपट दरवाज़ा खोल दिया। छतरी ताने फ़ारूक हबीब के साथ मोमिना भी थी। अजमल ने उन दोनों को अंदर आने का रास्ता दिया, फिर दरवाज़ा बंद करके उनके पीछे लपका। सलाम सकीना बहन। वालेकुम अस्सलाम। इधर अंगीठी के पास आ जाएं भाई जी। तुम भी इधर आकर बैठो मुन्नी। फ़ारूक साहब ने छतरी एक तरफ रखी और कपड़े झाड़ने लगे। छतरी के बावजूद दोनों ही किसी कदर भीग गए थे। मोमिना को सकीना दूसरे कमरे में ले गई। चादर की वजह से उसकी खासी बचत हुई थी। सकीना ने उसे अपना दुपट्टा ओढ़ने के लिए दिया और उसकी चादर सूखने के लिए फैला दी। हम लोग खालदा के घर गए हुए थे। वापसी पर तो इसी हिसाब से निकले थे कि घर जल्दी पहुंच जाएं, मगर यहाँ तो मौसम के तेवर ही कुछ और हैं। बड़ी देर हम पहलवान की दुकान के शेड तले खड़े रहे कि बारिश रुके तो घर पहुँचे, मगर बारिश ने तो बड़ी मेहरबानी की। कम से कम इसी बहाने आप हमारे घर तो आए। सकीना ने मुस्कुराकर कहा था। ये रोज़ी रोटी के चक्कर हैं जो इंसान को अपनी कैद से निकलने दें तो अपनों से मिलने मिलाने का वक्त मिले। दुकानदारी में तो छुट्टी भी मुश्किल से मिलती है। फ़ारूक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओहो सकीना, तुम किन बातों में लगी हुई हो? खाने का बंदोबस्त करो। अजमल ने कहा, मगर फ़ारूक ने फ़ौरन मना कर दिया। खाना तो वो अपनी बहन के घर से खाकर ही आए थे। सकीना झटपट भाप उड़ाती सब्ज़ चाय ले आई। साथ में गाजर और चने की दाल का बेहद लजीज हलवा था। मोमिना ने थोड़ा सा हलवा लिया और चाय लेकर बैठ गई। सकीना उससे इधर उधर की बातें करने लगी। मोमिना तौकीर को गोद में लिए गुदगुदा रही थी। वो चंद लम्हे इधर उधर हंसी से बेहाल होकर लौटता, फिर उसकी गर्दन से लिपट जाता। मोमिना को बच्चे के साथ मज़ा आ रहा था, साथ ही साथ वो सकीना के रवैये पर मुताज्जब थी। उनका बात करने का अंदाज़ बेहद दोस्ताना और अपनायत भरा था। शायद अब्बू की वजह से। उसने सोचा और झिझकते हुए गुलबानों के मुतालिक इस्तफसार किया। मैं क्या बता सकती हूँ, वो कहीं जाते हुए मुझे बताकर नहीं जाती, सकीना ने लाताल्लुकी से कहा। तभी बाहर का दरवाज़ा फिर बजने लगा और इस बार आने वाली गुलबानो ही थी। उसने बहुत तहजीब से फ़ारूक हबीब को सलाम किया और मुन्नी को देखकर बहुत खुशी का इजहार किया था। मैं तो बस आने ही लगी थी कि बारिश शुरू हो गई और फरहाना ने चाय भी बना ली थी। मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार करती रही और ये वक्त आ गया, गुलबानो ने बताया। तभी अबू उठ खड़े हुए। बारिश तो रुक चुकी है, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। अस्मा और अम्मा परेशान हो रही होंगी। मैं देख कर आ रही हूँ, गलियों में बहुत कीचड़ है। आप लोग आज यहीं रुक जाएं, गुलबानो ने कहा, लेकिन फ़ारूक साहब मुतरद्दद थे। फिर अजमल और बाकी दोनों के इसरार पर उन्होंने मोमिना को वहीं रहने की इजाज़त दी कि घर में मर्द की मौजूदगी ज़रूरी थी।
ورنہ ان کی اماں اور بیوی کو ساری رات خوف کے مارے نیند ہی نہ آتی۔ سکینہ ساتھ والے کمرے میں تم میرا بستر لگا دو اور تم اور منی اس کمرے میں سو جانا۔ فاروق حبیب کو رخصت کرنے کے بعد اجمل نے کہا، مگر اس سے پہلے سکینہ کچھ کہتی گلبانو نے فوراً کہا، میرے کمرے میں ایک چارپائی خالی ہوتی ہے، منی وہیں سو جائے گی۔ کیوں منی؟ اور وہ بیچاری کیا کہتی جبکہ سکینہ بھابھی کی پیشانی پر لکیریں بھی دیکھ چکی تھی۔ تبھی اس کی مشکل اجمل بھائی نے آسان کی۔ ہاں ہاں، جہاں منی کا دل چاہے، اور گلبانو نے صرف یہی سننا تھا۔ فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا اوپر لے آئی۔ اوپر بادل اور خوفناک دکھائی دے رہے تھے، چوبارے پر دور دور تک بادلوں اور بجلی کی ہیبت ناک آوازیں تھیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، یقین ہی نہیں آ رہا کہ آج تم میرے ساتھ رہو گی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے بے ساختگی اور جوش سے کہا۔ لائٹ چلائی تو سارا کمرہ بلب کی زرد روشنی میں نہا گیا۔ سارا کمرہ الٹا پڑا تھا، عجیب سی بے ترتیبی تھی، کپڑے کتابیں سب گتھم گتھا۔ مجھے پتا ہوتا تم آنے والی ہو تو صفائی کر کے جاتی، لیکن وہ شرمندگی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ آپ کیوں اتنا تکلف برت رہی ہیں؟ کبھی میرے کمرے میں جھانک کر دیکھیے، اس سے کہیں زیادہ برا حشر ہوتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ہنستی ہوئی چارپائی پر پھیلے کپڑے ادھر ادھر کر کے پھسکڑا مار کے بیٹھ گئی۔ ہوتا ہوگا، گلبانو نے لاپرواہی سے کہا، مگر میری اتنی عزیز سہیلی پہلی بار میرے پاس ٹھہرے گی، اس کمرے کو تو سجانا چاہیے تھا۔ توبہ ہے باجی جی، آپ تو مجھے بہت ہی خاص بنا رہی ہیں، منی جھینپ کر بولی۔ ہاں تو تم میرے لیے خاص ہو نا، چند ایک ہی تو رشتے ہیں جو اب جان سے پیارے اور عزیز معلوم ہوتے ہیں، باقی تو سب کچھ ہی ہاتھوں سے پھسل چکا ہے۔ وہ ایک پل کو افسردگی سے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھی پھر چونکی۔ چائے پیو گی؟ اس نے انگیٹھی کی راکھ کرید کر چنگاریاں نکالیں اور تازہ کوئلے ڈالے۔ ہاں، رات بھر جاگ کر آپ سے باتیں کرنی ہیں، چائے تو پینی ہی پڑے گی، وہ کھلکھلائی۔ گلبانو نے مسکرا کر میز کے نیچے سے چولہا گھسیٹا، پھر کہیں سے چھوٹی سی پتیلی، دودھ، چینی سب برآمد کر لیا۔ ارے واہ، آپ نے تو سارا انتظام کر رکھا ہے۔ کرنا پڑتا ہے میری جان، اس گھر کے باورچی خانے پر تو میرا کوئی حق نہیں۔ یعنی آپ اپنے لیے الگ سے کھانا بناتی ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی جب ضرورت پڑے۔ مطلب؟ جب سکینہ بھابھی غصے میں باورچی خانے کو تالا لگا دیتی ہیں تو بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ یہ سکینہ بھابھی بھی نہ بس، وہ افسردہ ہوئی، ساتھ ہی ان کا دوستانہ رویہ یاد آ گیا تو پرسوچ لہجے میں بولی، لیکن وہ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اصل کیا ہے، اسی لیے تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ آج بڑے پیار سے بات کر رہی تھی، لیکن اگر آپ نہ آتی تو میں کبھی نہ رکتی، اس نے کہا اور گلبانو ہنس دی۔ پھر تو میں اچھے وقت پر آ گئی۔ لیکن آپ گئی کہاں تھی؟ میں نے بھابھی سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کی تھی۔ مجھے جھوٹا اور خودسر ثابت کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، حالانکہ تم جانتی ہو میں انہیں بتائے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ پتہ نہیں یہ عورت کیسے خوش ہوگی بھی یا نہیں۔ لیکن آپ گئی کہاں تھی؟ وہ شہر سے کچھ کتابیں لایا تھا، کل ہی کہہ گیا تھا آ کر دیکھ جانا، پھر فرحانہ بھی کئی دن سے بلوا رہی تھی، میں نے سوچا آج ہوا ہوں اس کی طرف۔ لیکن آپ کو اتنے خراب موسم میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ منی نے جھجکتے ہوئے کہا، اصل میں تو یہ سوال خود بڑی دیر سے ذہن میں کل بلا رہا تھا۔ میری قسمت ہی خراب ہے اصل میں، کوئی سیدھا کام کرتی ہوں وہ بھی الٹا ہو جاتا ہے، وہ قدرے جھنجھلاہٹ و افسردگی سے بولی۔ جس وقت میں نکلی تو موسم ایسا نہیں تھا، مٹھی بھر بادل ہوں گے اور تو کچھ بھی نہیں۔ میری غلطی یہ کہ ایک کپ چائے پینے بیٹھ گئی تھی۔ قسم سے منی، میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں لگائی، فرحانہ اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی کہ اتنی بارش میں کیسے جاؤ گی۔ وہ اور شبیر بڑی عزت کرتے ہیں میری، بالکل بہنوں کی طرح۔ مومنہ کی افسردگی میں اضافہ ہوا تھا مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ کیا کہتی؟ کبھی کبھی تو تسلی بھی اپنے معنی کھونے لگتی تھی۔ تبھی اسے خیال آیا تو پرجوش انداز میں بولی، باجی جی آپ شادی کر لیں۔ ہیں؟ شادی؟ وہ چونکی، پھر ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں آپ کو بہت اچھا مشورہ دے رہی ہوں، آپ کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لیں، پھر آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا گارنٹی ہے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ مگر لبوں پر مسکان تھی۔ ہاں، گارنٹی تو کوئی نہیں، اس نے پل بھر کو سوچا، مگر امید کے سہارے ہی تو اکثر کام کیے جاتے ہیں، مگر محض اندیشوں کی بنا پر رکے رہنا بھی تو عقل مندی نہیں۔ جب ہم نواب شاہ میں تھے تو ہمارے پڑوس میں سفینہ رہتی تھی، اس کی ماں سوتیلی تھی، پھر سفینہ کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ وہ اپنی طرف سے بڑی لاجک دے رہی تھی شادی کی، یعنی شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ گلبانو نے کہا لگایا، ارے پاگل، زندگی شہزادہ شہزادی کی کہانی نہیں ہوتی، اور میں گلبانو ہوں، سفینہ نہیں، اور آپ سفینہ سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ پیاری ہیں۔ مجھے یقین ہے کوئی بہت اچھا لڑکا، میں 30 سال کی ہوں منی، مجھ بڈھی سے اب کوئی لڑکا شادی نہیں کرے گا۔ وہ پھر ہنسی،
منی سارا جوش بھول بھال کر متعجب ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ تو 24 کی بھی نہیں لگتی۔ بڑا اچھا کمپلیمنٹ ہے، بہت خوشی ہوئی مجھے یہ جان کر، گلبانو شگفتگی سے ہنسی۔ اور تم یہ شادی والی بات مت چھیڑو، دیکھو میرے ہاتھ میں شادی والی لکیر نہیں ہے، البتہ بربادی کی لکیر ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلی منی کے سامنے پھیلا دی۔ منی نے غصے سے اس کی مٹھی بند کر دی۔ مایوسی کی باتیں کیوں سوچتی ہیں آپ؟ کیونکہ خوش امیدی نہیں ہے میری زندگی میں۔ اس کا لہجہ دکھ کی آنچ سے سلگ رہا تھا۔ اچھا سوچتے ہیں تو اچھا ملتا ہے، منی نے بڑے پن سے کہا۔ بڑی مدت گزار دی میں نے اچھا سوچتے، گلبانو نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ لیکن کیا ملا مجھے؟ اچھا برا کچھ بھی نہیں۔ دیکھو مومنہ فاروق، میں بالکل خالی ہوں۔ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں باجی جی؟ منی بے حد دکھی ہو کر گویا ہوئی تھی۔ سوچ بھی مرضی کی پابند نہیں ہوتی، وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اور میں تو آج تک یہی نہیں جان سکی کہ میری بدقسمتی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ تب جب میرے باپ نے میری ماں سے دوسری شادی کی، یا تب جب میری ماں کا انتقال ہوا، یا تب جب اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ گلبانو کی خود کلامی سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ منی پوری جان سے چونکی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ تھا کوئی 14ویں کا چاند دیکھا ہے؟ بالکل ویسے ہی روشن چہرے والا، وہ جیسے کسی خواب کی راہ گزر پر قدم دھر چکی تھی۔ مبہم باتیں مت کریں، مجھے پوری وضاحت سے بتائیں۔ اس کے ہاتھ گلبانو کی ذات کی کوئی کڑی لگ رہی تھی جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، تا وقت یہ کہ پوری معلومات حاصل نہ کرے۔ کیا بتاؤں؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے بتانے کو، گلبانو نے افسردگی سے کہا۔ میرے خوابوں کی بنیاد اسی کے ہاتھوں رکھی گئی تھی۔ محبت کرنا سکھایا تھا اس نے مجھے، اور جب میری پلکیں خوابوں سے بوجھل ہو چکی تو چپکے سے رسوائی کا تحفہ میری جھولی میں ڈال کر چلتا بنا۔ ہوا کے تیز جھونکے نے دروازہ کھول دیا تھا۔ منی جو بے حد منہمک ہو کر سن رہی تھی، گڑبڑا سی گئی۔ کھلے دروازے کے اس پار بادلوں کی گرج چمک عروج پر تھی۔ ہوا دروازے کے کھلے کواڑوں کو زور زور سے بجا رہی تھی۔ ان دونوں کے مابین جو معنی خیز خاموشی حائل ہوئی تھی، اسے بجتے کواڑوں اور گرجتے بادلوں نے قائم نہیں رہنے دیا تھا۔ خاموشی منہ چھپا کر بھاگی، البتہ معنی خیزی ہنوز وہیں پھسکڑا مارے بیٹھی تھی۔ ہوا کے سرد جھونکوں نے اندر آ کر سارے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انگیٹھی میں سلگتے کوئلے ہوا لگنے سے دہکنے لگے تھے۔ کون تھا وہ بدقسمت جس نے آپ کو دھوکہ دیا؟ منی نے ٹانگیں سمیٹتے ہوئے بے حد نفرت سے پوچھا تھا۔ یوں مت کہو، گلبانو دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی، تڑپ کر بولی۔ بدقسمت وہ نہیں، میں ہوں۔ میری قسمت میں نہیں تھا وہ، لیکن اس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ منی اس کے انداز پر ششدر ہی تو رہ گئی۔ میری قسمت نے مجھے دھوکہ دیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ اپنے ہی قسمت یاوری نہ کرے تو کسی سے کیا شکوہ، اللہ اسے سلامت رکھے۔ اتنی اعلیٰ ظرفی بھی کس کام کی؟ جس نے برباد کیا اس کو دعائیں دی جا رہی ہیں، منی نے تنفر سے کہا۔ نام کیا تھا اس کا؟ اب کی بار اس نے زور دیا تھا۔ گلبانو دروازے کے دونوں پٹ تھامے ساکت کھڑی تھی، سرد ہوا اس کی چادر اڑا رہی تھی۔ بہت پیارا نام تھا اس کا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ شاہ نواز، شاہ نواز ملک، اس نے یوں نام دہرایا جیسے کسی قابل احترام ہستی کا نام لیا جاتا ہے۔ بند دروازے کے باوجود بادلوں کی گرج اندر تک سنائی دی تھی، اور برسات گویا گلبانو کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ شاہ نواز کو ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا کہ میاں والی میں قیام کتنا طویل ہوگا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں 1 ہفتے کی مدت کا تعین ضرور کر لیا تھا، اور اسی حساب سے گویا ٹائم ٹیبل ترتیب دیا تھا۔ جتنی جلدی یہاں کی ذمہ داریاں نبٹتی، اتنی ہی جلدی واپسی ممکن ہوتی، اور اس قدر جلدی کے باوجود بھی وہ خوب اچھی طرح سے آگاہ تھے 1 ہفتے سے زیادہ دن لگ سکتے ہیں، کم کسی صورت نہیں۔ لیکن جب اگلے ہی روز اسے واپس آنے کے لیے کہا گیا تو وہ حیران رہ گیا۔ آخر ایسی کون سی افتاد آ گئی کہ خالہ امی فوراً بلوا رہی ہیں؟ واپسی کے سفر میں وہ مسلسل اسی سوچ میں مبتلا رہا، کہیں شہزادہ عالم کے نئے کارنامے کی بھنک تو نہیں پڑ گئی اور فوراً مجھے بلوایا جا رہا ہے کہ آ کر نکیل ڈالوں۔ ٹھیک ہے کہ خالہ امی اور سر مجھ پر بے حد بھروسہ کرتے ہیں، مگر اب میں اتنا بھی حرفن مولا نہیں ہوں۔ ان صاحب کو تو اب اللہ ہی نکیل ڈالے گا، ہمارے بس کا کام نہیں۔ اس کا سامنا سب سے پہلے اسوا سے ہوا تھا، جو رو رو کر آنکھیں لال انگارہ کیے بیٹھی تھی۔ پاپا ہاسپٹل میں ہے، انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا ہے۔ اس کے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے اور شاہ نواز کا دل جیسے پوری قوت سے کسی نے جکڑا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ کل صبح تک تو پاپا بالکل ٹھیک تھے، بالکل فریش اور ایکٹیو۔ پھر ایوننگ میں آفس سے مرزا صاحب کا فون آ گیا کہ سر کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا ہے۔ شاہ نواز بھائی، پاپا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ، بالکل، تم بس دعا کرو اور اللہ سے اچھی امید رکھو۔ خالہ امی کہاں ہیں؟ وہ اندر بڑھتے بڑھتے رک کر پوچھنے لگا۔ مما اور نشوہ بھی وہیں ہسپتال میں ہے، میں تھوڑی دیر پہلے گھر آئی ہوں۔ اب سر کی طبیعت کیسی ہے؟
اب ٹھیک ہیں، جب میں آئی تو سو رہے تھے، عثمان نے گال رگڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ شاہ نواز انتہائی پریشانی کی اس کیفیت میں جیسے اس وقت کسی نتیجے پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آپ ان سے جا کر پوچھیں، عثمان نے خفگی سے کہا۔ وہ تو تسلی ہی دیتے ہیں کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، معمولی سا اٹیک ہے، لیکن اگر ایسی بات ہے تو اتنا لمبا چوڑا پریسکرپشن کیوں دیتے ہیں؟ آپ دیکھیے جا کر، پاپا ایک ہی دن میں اتنے ویک لگنے لگے ہیں۔ شاہ نواز کے پاس اس کے لیے تسلی آمیز الفاظ بھی نہیں تھے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لیے بنا وہ کچھ بھی کہنے حتیٰ کہ سوچنے سے بھی قاصر تھا۔ آپ کچھ دیر رکیں شاہ نواز بھائی، میں بس چینج کر لوں، آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ نہیں، تم گھر پر ہی رہو، میں خالہ امی اور نشو کو بھی بھیج رہا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور گاڑی دوڑاتا ہسپتال پہنچا۔ ریسیپشن سے معلومات لے کر جہانگیر لاشاری کا ٹریٹمنٹ کرنے والے ڈاکٹر سے ملاقات کی، پھر روم نمبر 12 میں پہنچا۔ شمسہ اور نشوہ وہیں کاریڈور میں تھیں۔ جہانگیر لاشاری کی بہن زری اور ان کے شوہر شہباز بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ڈرائیور اور ولی پاپا بھی وہیں موجود تھے۔ شمسہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شاہ نواز کے قریب پہنچنے تک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور اس کے قریب آتے ہی اس کے کندھے سے لگ کر سسکنے لگی تھیں۔ شاہ نواز نے بے حد محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگا کر رونے دیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی جان؟ کیوں شاہ نواز کو پریشان کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا تو ہے لالا جان اب بالکل ٹھیک ہیں۔ زری آگے بڑھی تھی۔ شاہ نواز نے شمسہ کو بٹھا دیا اور خود ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر ان کے آنسو پونچھے۔ آپ بالکل بھی فکر مند نہ ہوں خالہ امی، میں ڈاکٹر سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے سر اب واقعی ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائیں گے تو انہیں ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ آپ ان کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کریں، روئیں مت۔ اس نے بے حد نرمی سے انہیں تسلی دی تھی اور اس کے ان عام سے الفاظ میں جانے کیا جادو تھا، وہ مطمئن دکھائی دینے لگیں۔ اچھا بھابھی جان ہم چلتے ہیں، شہباز کو بھی آفس جانا ہے اور بچے بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ تو جانتی ہیں ملازمین کی موجودگی میں بھی میں مطمئن نہیں رہتی۔ زری نے اجازت چاہی۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، تم اطمینان سے گھر جاؤ، تمہارے لالا جان اب ٹھیک ہیں۔ وہ اب خود تسلی دے رہی تھی۔ زری مسکرا دی اور بولی، مجھے پتہ ہوتا آپ کو صرف شاہ نواز کی بات پر یقین آئے گا تو کل ہی اسے بلوا لیتی۔ خالہ امی آپ اور نشو ابھی گھر جا کر آرام کیجیے، میں ہوں نا اب یہاں، شاہ نواز نے کہا۔ نہیں میں جہانگیر کے ساتھ ہی جاؤں گی، البتہ نشوہ بیٹا آپ پھپھو کے ساتھ ہی گھر چلی جائیے۔ نشوہ نے پس و پیش سے کام لیا مگر شاہ نواز نے زبردستی اسے گھر بھجوا دیا۔ ڈرائیور کو روک لیا اور ولی بابا کو بھیج دیا اور آ کر شمسہ کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دھیان بٹانے لگا۔ آپ اس قدر کیوں رو رہی ہیں؟ میرا یقین کریں میں ڈاکٹر سے مل کر آیا ہوں، سر کی رپورٹس دیکھی ہیں، ایسی کوئی سیریس بات نہیں ہے۔ ایک بار پھر اس نے کہا، کل زندگی میں پہلی بار بہت سے لوگوں کی موجودگی کے باوجود میں نے خود کو بہت بے آسرا محسوس کیا شاہ نواز۔ ایک طویل خاموشی کے بعد شمسہ نے کہا، یہاں بہت لوگ تھے، آفس ورکرز، رشتہ دار، دوست احباب، مگر مجھے ہر لمحہ حنان کی کمی محسوس ہوئی۔ اللہ گواہ ہے مشکل کے ان لمحوں میں سب سے پہلے مجھے حنان کا خیال ہی آیا تھا، مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مری چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا میں اس کی غیر موجودگی میں کیا کروں گی۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا اور تم آ گئے۔ ڈاکٹر نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں سارا وقت خود کو سمجھاتی رہی کہ تمہیں ڈسٹرب نہ کروں، مگر میں مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ تمہاری موجودگی میں جو اطمینان میں محسوس کرتی ہوں وہ بتا بھی نہیں سکتی۔ میں تمہاری بے حد مشکور ہوں شاہ نواز، تھینک یو سو مچ۔ شمسہ کا سارا وجود گویا مشکور تھا، ان کی آنکھیں پھر سے چھلکنے کو تیار تھیں۔ شاہ نواز نے ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ بیٹا بھی کہتی ہیں اور تھینک یو بھی۔ اس کا انداز خفگی لیے ہوئے تھا، محبت و احترام کی نشاندہی کرتی خفگی۔ شمسہ بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکرائیں تو سارے ہی آنسو چھلک پڑے۔ اس جگہ تمہیں ہونا چاہیے حنان، ان کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ اگر اشفاق چچا جان یا رفت چچی آپ سے شادی کی بات کریں تو آپ انکار مت کیجیے گا، کھانا کھاتے ہوئے ثانیہ نے اچانک کہا تھا۔ حلیمہ سلائی مشین پر جھکی سوئی میں دھاگا ڈال رہی تھی، حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ مطلب ثانیہ پل بھر کو خود بھی سٹ پٹا گئی۔ بڑی اہم بات برمحل زبان پر آ گئی تھی اور اسے احساس ہوا تھا کہ ایسی بات کرنے سے قبل ایک مؤثر تمہید باندھنا ضرور چاہیے تھی، مگر جس قدر وہ ذہنی کشمکش کا شکار تھی اس کا نتیجہ یوں ہی نکلنا تھا۔ مطلب یہ کہ ہمیں عادل اور آنیہ کی شادی کر دینا چاہیے امی۔ آخر اب کب تک میرے انتظار میں بیٹھی رہیں گی؟ اکیلی مجھے تو نہیں بیاہنا، 3 اور بھی موجود ہیں۔ اس نے دسترخوان سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، حلیمہ نے نرمی سے کہا۔ ضرور رکھیں، میں نے کب کہا اچھی امید نہ رکھیں، مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں ایک ذمہ داری سے نپٹیں گی تو اگلی باری آئے گی۔ نرمین کے لیے کتنا اچھا پروپوزل آیا تھا، اگر آپ ہاں کر دیتی تو آپ کی 2 ذمہ داریاں پوری ہو جاتی، میں نہ صحیح نرمین صحیح، آخر اس میں مذائقہ کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے ثانیہ؟ حلیمہ نے فکر مندی سے کہا۔
اس انداز میں اور اس قدر مایوسی کی بات تو تم نے کبھی نہیں کی۔ کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ جانے کیا سمجھی تھی۔ اللہ پر بھروسہ ہے امی، تقدیر پر نہیں ہے۔ ہے تو اپنی، لیکن دھوکہ دے گئی تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ہم۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اب وہ انہیں کیسے سمجھاتی کہ اس رات آنیہ کی گفتگو نے اسے پریشان کر رکھا ہے۔ آپ کسی کی شادی نہ کریں، بس آنیہ کی کر دیں۔ کچھ دن اور گزریں گے تو اس کے خیالات اور پختہ ہو جائیں گے۔ اس سے قبل کسی نتیجے پر پہنچ جانا مناسب ہے۔ ابھی تو میرے سامنے کہا ہے، کل کو سب کے سامنے کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ عادل اتنا اچھا تھا کہ ثانیہ کو یقین تھا کہ ایک بار شادی ہو جائے آنیہ خود بخود مطمئن ہوتی چلی جائے گی، مگر کوئی معاملے کی نزاکت تک پہنچتا بھی تو یہاں تو صرف وہی سوچ تھی جو سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ شفق نے اگلے ہی روز اسکول جانا شروع کر دیا تھا، گو کہ اس کے پیر کا زخم ابھی پوری طرح نہیں بھرا تھا، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی اور فیصلہ بدلنا مشکل تھا۔ ثانیہ اور آنیہ کے علاوہ گھر کے ہر فرد نے اسے کچھ روز آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ آنیہ کچھ نہ بولی، وہ پہلے ہی اتنا بول چکی تھی کہ مزید کی گنجائش نہ تھی، جبکہ ثانیہ اگر شفق کی جگہ ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، کل سے اس نے پھر سے اکیڈمی جانا شروع کر دینا تھا، اور اس کا ارادہ تھا ایک بار اس بارے میں آنیہ سے ضرور بات کرے گی اور اس کے خیالات میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے گی، مگر اس رات وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی تھی۔ پچھلی کئی راتیں اس نے پیپرز کی تیاری میں صرف کی تھیں، اور اس رات لیٹتے ہی اسے گہری نیند نے آ دبوچا تھا، اور اس گہری نیند کے ساتھ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ آج کی رات آنیہ کے لیے اس کی دیگر راتوں کی طرح رت جگے کی رات ہے۔ جوش اور خوشی کی ملی جلی کیفیت نیند کو اس کی آنکھوں کے قریب پھٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ حلیمہ اور شفق کے گھر سے نکلنے کے چند منٹ بعد اس نے احتیاط سے گیٹ کھول کر باہر جھانکا، دائیں اور بائیں جانب گلی میں دور تک نظر دوڑا کر خود کو تسلی دی کہ میدان صاف ہو چکا ہے۔ ایک پرسکون سانس بھرتے ہوئے اس نے گیٹ بند کر دیا۔ تبھی فون کی گھنٹی کی آواز نے گھر میں پھیلے سناٹے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس نے تیزی سے کنڈی لگائی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر آئی اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی ہر دھڑکن اتھل پتھل تھی۔ کیا یہ غازی اسٹور کا نمبر ہے؟ بے حد دلکش آواز کے ساتھ محتاط انداز میں پوچھا گیا تھا، اور آنیہ کے لبوں پر دلکش و دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جی ہاں، یہ غازی اسٹور کا ہی نمبر ہے، اس نے کھنکتی ہوئی آواز میں اٹھلا کر کہا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، تمہاری آواز تو سننے کو ملی۔ مجھے تو لگ رہا تھا ساری زندگی گزر جائے گی مگر میں تمہاری آواز نہیں سن پاؤں گا۔ بھاری دلکش آواز میں اگر صدیوں کا انتظار سمٹا ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں شکوہ کی ہلکی سی رمق بھی تھی۔ اتنی مایوسی؟ وہ ہنسی، ایک پیارا سا تاثر اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا جو کوئی اسے دیکھتا فوراً جان لیتا۔ مایوسی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ کچھ دن اور یوں ہی گزر جاتے اور میں تمہاری آواز نہ سن پاتا تو میں مر جاتا آنیہ، بلیو می۔ میں نے بھی کئی بار فون ریسیو کیا تھا، اس نے جتاتے ہوئے یاد دلایا تھا، اور ہر بار بہت لا تعلقی سے بات کی تھی، اس نے تیزی سے کہا۔ اتنی لا تعلقی سے جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ میری مجبوری تھی، اس کا لہجہ خود بخود دھیما اور وضاحت دیتا ہو گیا تھا۔ جب بھی آپ فون کرتے تھے کوئی نہ کوئی میرے پاس موجود ہوتا تھا اور مجبوراً مجھے فون بند کرنا پڑتا تھا، اور وہ موبائل فون میں نے تمہیں صرف سنبھال کر رکھنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، وہ اس لیے تھا تاکہ جب مجھے ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لیا کرو۔ اگر لینڈ لائن پر بات نہیں ہو سکتی تھی تو مجھے ایک آدھ میسج کر دیتی، میں نے موبائل پر بھی کئی دفعہ کال کی تھی۔ ایک روز میں نے آپ کو موبائل سے کال کی تھی تو بیلنس ختم ہو گیا تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے تیمور سے روپے لیے تھے تاکہ ریچارج کروں مگر وہ پیسے گم ہو گئے۔ پھر ثانیہ سے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، گھر میں کسی کی موجودگی میں آپ سے بات کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تم مجھے کوئی ہلکا سا اشارہ تو دیتی، میں تمہارا موبائل ریچارج کروا دیتا۔ کیا اس سے پہلے نہیں کرواتا رہا ہوں؟ آنیہ کو ایک دم سے بہت خفت محسوس ہوئی تھی، وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ ہیلو آنیہ، تم سن رہی ہو نا؟ جی، اس نے مختصر کہا۔ تو بول کیوں نہیں رہی؟ گھر میں آج بھی کوئی موجود ہے کیا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ گویا میدان صاف ہے، وہ چہکا۔ اگر تم اجازت دو تو ملنے آ جاؤں؟ اللہ کی قسم بہت دل چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کو۔ آنیہ اب بھی خاموش رہی تھی۔ اوکے یار، آئی ایم سوری، میں سمجھ گیا تمہیں موبائل ریچارج والی بات بری لگی ہے نا؟ میری بھی پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو آنیہ، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ، خود اپنے آپ سے بھی زیادہ، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تم بات کیوں نہیں کر رہی۔ ہر دفعہ تمہاری بہنیں فون ریسیو کرتی تھیں، 100 طرح کے اندیشے تھے جو مجھے خوفزدہ کرتے رہتے تھے۔ اب اگر ایسے میں کچھ سخت جملے بول دیتا ہوں تو تمہیں اگنور کرنا چاہیے۔ اوکے سوری اگین، اب کیا مر جاؤں تمہاری محبت میں پھر یقین کرو گی؟ پلیز، اس کا دل کانپ گیا تھا، اور وہ اس کے لہجے کی سراسیمگی پاتے ہی سرشار سا ہو کر ہنس دیا تھا۔ بہت محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ بڑے مان سے پوچھا۔
نہیں، بہت نفرت کرتی ہوں آپ سے، وہ تڑک کر بولی تھی۔ پھر تو مجھے سچ مچ مر جانا چاہیے۔ اب اگر آپ ایسی فضول باتیں کریں گے تو میں فون بند کر دوں گی، اس نے گویا دھمکی دی تھی۔ یعنی مرنے نہیں دو گی، خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو گی۔ اس کا لہجہ شریر و متبسم تھا۔ آنیا نے جھنجھلا کر ریسیور پٹک دیا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے تھے۔ ابھی وہ پلٹی بھی نہ تھی کہ فون کی بیل پھر سے بج اٹھی۔ وہ وہیں کھڑی گھورتی رہی، پھر چوتھی بیل پر ریسیور اٹھا لیا۔ اب کون سا شکوہ رہ گیا جس کے لیے فون کیا ہے؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ شکوہ تو نہیں، البتہ ایک اعتراف کرنا باقی ہے، اور وہ یہ کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، رہنا بھی نہیں چاہتا۔ ایسی زندگی میرے کس کام کی جس میں آنیا چودھری میرے ساتھ نہ ہو؟ رنگ اس پر بارش بن کر برسنے لگے۔ اسے لگا وہ ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے، ایک ایسے جہاں میں پہنچ چکی ہے جہاں اس کی چاہ ہے، طلب ہے، سرمستی ہے، بے خودی ہے۔ محبت میں اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سوئے اتفاق محبت اس کے سوا اور کچھ دیتی بھی نہیں۔ باتیں بنانا آپ کو خوب آتا ہے، مگر یہ باتیں کسی اور کو سنائیے گا، میں ان کے چکروں میں آنے والی نہیں ہوں، وہ بن کر بولی۔ جنہیں دوسروں کو چکر دلانے کا شوق ہو وہ آتے بھی نہیں ہیں۔ آپ میں تو خیر سارے ہی گٹس ہیں جو آپ کو بچا لیتے ہیں، وہ تو ہمارے دل نے دگا دے دیا، ورنہ دل تو آپ کا ہی ہے، سمجھا دیجئے پھر کسی اور سے محبت کرے۔ وہ اٹھلائی۔ اس نے متبسم ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ آج تک اس نے ایک ہی تو عقل مندی کا کام کیا ہے کہ آپ پر عاشق ہو گیا، ورنہ اب تک تو بیکار ہی تھا۔ ویسے ایک بات ہے، محبت کو انا سے پاک ہونا چاہیے۔ مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب جب محبت ہو تو اظہار بھی کرنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو احساس ہوتا رہے واردات ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ آنیا جھینپ کر مسکرا دی۔ اظہار کے لیے کیا مخصوص ہی الفاظ دہرانا ضروری ہے؟ بالکل بھی ضروری نہیں، مگر تھوڑا آسرا تو ہو، اس نے فوراً کہا۔ آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے، پچھلے سارے دن میں نے گن کر گزارے ہیں، اور جتنے روز آپ نے جتنی بار فون کیا میں وہ بھی بتا سکتی ہوں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آنیا نے کہا تھا، اور میں یہ بھی بتا سکتی ہوں، مجھ سے بات کرنے کے لیے اتنی بےقراری کے باوجود آپ نے پچھلے 3 دن میں ایک بھی بار فون نہیں کیا۔ آخر میں اس نے متبسم لہجے میں جتایا تو وہ فوراً بولا، میں کیا کرتا، میں جانتا بھی نہیں تھا کہ تم فون ریسیو کیوں نہیں کر رہی، تبھی وقت بے وقت فون کرتا رہا کہ ہو سکتا ہے کسی ٹائم تم سے بات ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک بار سوچا بھی جو بھی فون ریسیو کرے سیدھے سیدھے اس کے سامنے تمہارا نام لے دوں، لیکن ظاہر ہے یہ بات تمہارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی تھی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ثنا سے بات کرنے کی کوشش کی، پھر مایوس ہو کر کراچی چلا گیا۔ ممی بہت دنوں سے بلا رہی تھیں، آج ہی واپس آیا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے تم سے بات ہو رہی ہے۔ شفق کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے وہ گھر پر رک رہی تھی، اور مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ ثانیہ کے پیپر سٹارٹ ہو گئے تھے، اور ثنا نے بھی مجھے آپ کے فون کا بتایا تھا، اور تمہیں ایک بار بھی میری بے چینی کا احساس نہیں ہوا؟ اس نے پھر شکوہ کیا تھا۔ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں مجبور تھی، کیسے بات کرتی؟ وہ اسے یقین دلاتے دلاتے روحانسی ہو گئی تھی۔ اوکے اوکے، اب رونا مت شروع کر دینا۔ پھر کیا کروں، روؤں نہیں تو؟ آپ بھی تو میری بات پر یقین نہیں کر رہے۔ تم پر تو مجھے خود سے بھی زیادہ یقین ہے، تم زندگی ہو میری۔ مظہر یار، اب بس بھی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اسے شاید کسی نے پکارا تھا۔ ہاں بس 2 منٹ۔ اچھا آنیا، میں کل اسی وقت تم سے بات کروں گا، ایک دوست آ گیا ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ بے ساختہ اس نے کہا۔ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا، مگر جانا ضروری ہے۔ میں تم سے کل بات کروں گا، لو یو سویٹ ہارٹ۔ اور سویٹ ہارٹ کے گال تمتما اٹھے تھے۔ جہانگیر لاشاری کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آپ اور سر ڈرائیور کے ساتھ گھر چلے جائیں، میں ایک چکر آفس کا لگا لیتا ہوں، شاہ نواز نے گاڑی کے قریب کھڑی شمسا سے کہا تھا۔ دوپہر کے 3 بجے کا عالم تھا، اس نے مناسب سمجھا کہ ایک چکر آفس کا لگا لے۔ ہاں ٹھیک ہے، شمسا فوراً ہی راضی ہو گئی تھی۔ شاہ نواز نے کار کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک شمسا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے حنان کی کمی بہت محسوس کی ہے، شمسا نے کہا تھا۔ شاہ نواز ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ یہ بات اس مختصر مدت میں جانے کتنی بار دہرا چکی تھی، شاید اس بار وہ حنان کے خود غرض رویے سے پچھلی ہر دفعہ سے زیادہ دکھی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، جب میں اپنے بیٹے کی کمی محسوس کر سکتی ہوں تو تمہاری ماں بھی تو تمہیں یاد کرتی ہوگی۔ شمسا کا انداز پرسوچ تھا۔ شاہ نواز سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، ایک خالی پن جیسے ہر سوچ ہر احساس پر حاوی ہو گیا تھا۔ ایک بات کہوں شاہ نواز، تم پہلی فرصت میں اپنی ماں سے ملنے جاؤ، میں اندازہ کر سکتی ہوں تمہارے بغیر وہ کیسا محسوس کرتی ہوگی۔ میں ان سے ملنے کیسے جا سکتا ہوں؟ اس کی آواز کسی سرگوشی سے مشابہ تھی۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ شمسا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ چند لمحے متحیر سا ہو کر ان کی شکل دیکھتا رہا،
پھر سر جھٹک کر مخالف سمت دیکھنے لگا۔ آپ جانتی ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ شمساں کا لہجہ تیز تھا، پھر خود ہی افسردگی سے بولی، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی شاہ نواز، مگر تاکید ضرور کر سکتی ہوں۔ میں ماں ہوں، ایک ماں کا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ بہرحال یہ ایک بحث طلب معاملہ ہے، جب تم بھرپور فراغت سے ہوئے ہم تب بات کریں گے۔ مجھے اس وقت یہ موضوع چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن تم میری ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ مجھے یہ خیال ہی وحشت زدہ کر رہا ہے، خدا نخواستہ تمہاری ماں کو کسی مشکل گھڑی میں تمہاری ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا وہ بھی میری ہی طرح غیروں کا منہ دیکھے گی؟ میرے پاس تو تم ہو شاہ نواز، مشکل وقت میں ڈٹ کر سامنے کھڑے ہو جانے والے، ڈھال بن جانے والے، لیکن تمہاری ماں کے پاس تو اس کا بیٹا بھی نہیں ہے اور کوئی شاہ نواز بھی نہیں جو اسے خالہ امی کہے اور سگی ماں سے بڑھ کر عزیز رکھے۔ تھنک اباؤٹ اٹ مائی سن۔ انہوں نے شاہ نواز کا شانہ بھرپور شفقت سے تھپتھپایا اور کار میں سوار ہو گئیں۔ شاہ نواز وہیں کھڑا رہا تھا۔ اس نے سیاہ اکارڈ کو پارکنگ لاٹ سے نکل کر سڑک پر رواں ہوتے دیکھا تھا، مگر خود ایک انچ بھی قدم نہ ہلا پایا تھا۔ شمسا کے الفاظ زنجیر بن کر اس کے قدموں سے لپٹے تھے۔ ارد گرد سے گزرتے لوگوں نے اس ڈھلتی ہوئی دوپہر کی ٹھنڈی زرد دھوپ میں لپٹے اس خوبرو جوان کو چونک چونک کر دیکھا تھا، جس کی ذہین آنکھوں میں زندگی بھر کی حسرتیں غبار بن کر سمٹ آئی تھیں۔ اچانک وہ پلٹا اور کار میں سوار ہو کر اسے بیک کرنے لگا۔ یادوں اور ان یادوں سے منسلک احساسات پر مصروفیت کی پرتیں چڑھا کر وہ سمجھ رہا تھا احساسات رہے ہی نہیں، اور کتنی بڑی بے وقوفی تھی، اس کی پرتیں چڑھانا تو آسان ہی ہوتا ہے، جبکہ ان پرتوں کو ہٹا کر احساسات سے دوبارہ متعارف ہونا مشکل بلکہ انتہائی کٹھن۔ وقت تو ہے ہی فیاض، بھر بھر مٹھیاں گرد لٹاتا ہے، یہ دیکھے بنا کہ یہ گرد کس پر جمتی ہے، کس کو ڈھانپتی ہے۔ کوئی گرد ہٹاتے ہاتھوں سے پوچھے انگلیوں کی پوروں میں کیسی کسک اترتی ہے، آنکھیں کیسے برستی ہیں اور سانسیں کیسے الجھتی ہیں۔ کون کہتا ہے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے انسان پتھر ہو جاتا ہے؟ وہ تو جب بھی پلٹ کر دیکھتا تھا پرپیچ گلیوں میں اڑتی ہوئی گرد آنکھوں میں چبھنے لگتی تھی اور اس کا وجود موم کی طرح پگھل کر انہی گلیوں کے کچے پکے راستوں میں بہنے لگتا تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا، وہ پتھر بننے کی بجائے موم بن کر پگھل رہا تھا اور کار کے پہیے بہت سست روی سے سڑکوں کو روندتے جا رہے تھے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور جناب ایک تکا یعنی ایک گیس جو ہے وہ تو غلط ہو گیا کہ جناب وہ ثانیہ نہیں ریحاب ہے۔ ریحاب نامی کوئی لڑکی ہے جو گیتی کے ساتھ اس کے کمرے میں رہ رہی ہے، لیکن مظہر کا اگلا شکار جو ہے وہ آنیہ ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا۔ اور شاہ نواز کا جو میں نے تکا لگایا تھا وہ درست ہے کہ گلبانو جسے خط لکھتی ہے وہ شاہ نواز ہے۔ تو جناب دیکھتے ہیں آگے آگے کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال کہانی سسپینس سے بھرپور ہے، بہت ہی چھپی ہوئی ہے، آگے آگے راز کھلتے جائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے۔ چلیے جناب، آپ لوگ کیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار، انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔